सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, जैसे किसी चीज़ के फ़वाइद और नुकसानात उसके इस्तेमाल के बाद आपको मालूम होते हैं कि आया कि फ़ायदा मंद है नुकसानदेह, इसी तरह किसी भी सियासतदान के दावों और वादों में आखिर कितनी सच्चाई है उसके इक़्तिदार में आने के बाद ही आपको पता चलेगा। हमारे मुल्क की सियासत की अगर बात करूँ तो इसमें बड़े बड़े दावे करना कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन उनको पूरा करना ना सिर्फ मोजज़े जैसा है बल्कि अवाम के लिए से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। ये जमहूरियत का मुसलसल तीसरा दौर है और इन तीनों अदवार की अगर मैं बात करूँ तो कौम का बच्चा इस बात की गवाही देगा कि लातादाद बुलंदो बांग दावे किए गए और मुखालिफिन पर बेशुमार इल्ज़ामात लगाए गए। हमारी सियासत का इन्हिसार ही दरअसल दावों और इल्ज़ामात पर है। इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, वो दावे किए, वो वादे किए जो तारीख में ना पहले सुने गए ना किसी को ऐसे दावे करते देखा गया। खुदकुशी कर लूँगा से लेकर 100 दिन में मुल्क की किस्मत बदल दूंगा तक, एहतसाब सबका होगा और कड़ा होगा से लेकर तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। ऑपोजिशन चोर है से लेकर किसी एक को नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक ये कौम गवाह है इमरान खान साहब के वादों और दावों की। इसी तरह इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो ये जिम्मेदारी ऑपोजिशन ने संभाल ली और इमरान खान साहब की हुकूमत के पहले दिन से लेकर आज तक ये कौम देख रही है, कौम सुन रही है कि जैसे आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए, एक दूसरे को चोर चोर डाकू डाकू कहा, चीख चीख कर चिल्ला कर एक दूसरे को मुल्क की सलामती के लिए बड़ा ख़तरा करार दिया, जैसे एक दूसरे को मुल्क का दुश्मन करार दिया, वैसे ही आज दोनों जमातें मिलकर एक होकर इमरान खान साहब को लान तान कर रही हैं। दोनों जमातें मिलकर इमरान खान साहब के खिलाफ एहतजाज करने की धमकियाँ दे रही हैं। देखने वाला कहते हैं एहतजाज करेंगे। दोनों जमातें मिलकर सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद पर फोकस कर रही हैं, जबकि ये जानते हैं कि सियासत में और ख़ुसूसन पाकिस्तान की सियासत में दावे करना कोई बड़ी बात नहीं। ये काम पिछले कई सालों से नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान साहब के दावों और वादों को बुनियाद बनाकर उन पर, उनकी जमात पर, उनकी हुकूमत पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। और हैरानी नाजरीन इस बात की है कि एक मौलाना साहब जो पिछली 2 हुकूमतों में, एक नहीं बल्कि 2 हुकूमतों में कश्मीर कमेटी की गोली खाकर बेहोश रहे, वो आज मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुके हैं, जाग चुके हैं, इतने एक्टिव हैं और किसी न किसी बहाने हुकूमत गिराने का मौका ढूंढ रहे हैं। बेशक पाकिस्तान की माशी हालत इस वक्त बेहतर नहीं है, बेशक पाकिस्तान को इस वक्त कोरोना समेत कई मसाइल का सामना है, बेशक मौजूदा हुकूमत के कुछ फैसले मुकम्मल तौर पर गलत हैं, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन अवाम को जिस तरह का पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह का पाकिस्तान अवाम को दिखाया जा रहा है, हालात यकीन जानिए ऐसे भी नहीं हैं, इतने बुरे भी नहीं जैसा ये बता रहे हैं अपोजिशन वाले। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी हैं, जिसके पास दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम है। इन 2 सालों के अंदर आलमी अखबारात में जितनी भी रिपोर्ट्स शाया हुई हैं उनमें ज़्यादातर पाकिस्तान की काविशों को, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको, पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों को उन रिपोर्ट्स में बाकायदा सराहा गया है। अब ये चाहें तो उन रिपोर्ट्स को भी झुठला दें, अपोजिशन करनी है ना, कुछ भी कह दें। अब हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शाया होने वाली रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को दहशतगर्दी का मरकज़ करार देते हुए कहा कि भारत दाइश का मजबूत गढ़ बन चुका है और भारतीय रियासत जो है केरला है और कर्नाटक है, वहाँ पे दाइश दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मौजूद है। अब रिपोर्ट में मज़ीद क्या कहा गया ये भी सुने। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान का एक गिरोह मौजूद है, अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाती है और इस रिपोर्ट में भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासर पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासर से पड़ोसी ममालिक को शदीद ख़तरा है। तालिबान की क़यादत अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करवाती हैं। अब ज़रा सुनते जाइए। नूर वली महसूद, कारी अमजद, तहरीक तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद खरासानी पाकिस्तान में कई दहशतगर्द वाक़यात की ज़िम्मेदारी कबूल कर चुके हैं।
افغانستان میں داعش کی موجودگی خطے کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ اچھا، اس بات میں ناظرین کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے ان 2 سالوں میں جس تیزی کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات، میں سفارتی تعلقات کی بات کری، سفارتی تعلقات نہ صرف بحال کیے بلکہ عمران خان صاحب کی اقوام متحدہ میں تقریر سے لے کر ان کا ہر وہ خطاب جس میں انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو مخاطب کیا، اس کو نہ صرف سنا گیا بلکہ اس کی پذیرائی بھی ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنے رہے ہمارے پرائم منسٹر، ڈسکشن ہوتی رہی، تعریف ہوتی رہی ان کی۔ اچھا، بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کی جو صورتحال ہے اس میں بھی بھارت کے اندر سے عمران خان صاحب کی آپ نے تعریفیں سنی ہوں گی، لیکن جن کو نہیں گوارا تھی تعریفیں انہوں نے کان بند کر لی ہوں گی، وہ کہیں گے نہیں ہمیں سنائی نہیں دے رہی۔ لیکن جو سن رہے تھے، حقیقت جو بتانا چاہتے ہیں، جو ماننا چاہتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ ہاں حقیقت کیا ہے، انہوں نے سنا کہ عمران خان صاحب کے اقدامات کو بھارت میں بھی سراہا گیا۔ عالمی سطح پر پاکستان کا جو بہتر ہوا امیج ہے اس کا صحرا بہرحال کسی طرح حکومت کے سر جاتا ہے، اور اسی امیج کو دیکھتے ہوئے اس بات کی امید کی جا رہی ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جلد ہی FATF کی گرے لسٹ سے باہر نکل جائے گا انشاءاللہ۔ میرے خیال سے پاکستانی کو انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ ضرور نکل جائے گا پاکستان گرے لسٹ سے باہر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے اپوزیشن ان تمام چیزوں پر یقین ہی نہیں رکھتی، ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ تمام باتیں پتہ ہے ان کو کہ سچ ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو یہ اپوزیشن والے ملک دشمن، اسلام دشمن، عوام دشمن ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بیچاری عوام کو، کسی بھی ایک کامیابی پر کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتی ہوں کہ تنقید اپوزیشن کا حق ہے، احتجاج اپوزیشن کا حق ہے، اختلاف اپوزیشن کا حق ہے، لیکن قومی معاملات پر ملنے والی کامیابیاں یا قومی معاملات میں درپیش چیلنجز کو بجائے ملک کو حل کر کے مل کر آپ نے حل کرنا ہے، ملک کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے آپ نے وہاں پر ایٹ لیسٹ ایک پیج پر آنا ہے اور مل بیٹھ کر اس سچویشن کو آپ نے حل کرنے کے لیے آپ نے سیاسی بلیک میلنگ شروع کر دی اور سیاسی بلیک میلنگ کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بہت افسوسناک ہے، یقین جانیں۔ آج ملک میں ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی احتجاج کی فضا دکھائی دے رہی ہے۔ بڑی عید کے بعد لگ ایسا رہا ہے کہ جی ایک بار پھر پہلے سے بڑا احتجاج کیا جائے گا۔ اب یہ احتجاج کیا کیوں جائے گا؟ ذرا اپوزیشن کی زبانی سن لیتے ہیں، سنیے ذرا۔ پاکستان کے عوام اس وقت سب ایک پیج پہ ہے، سارے صوبے کے عوام ایک پیج پہ ہے۔ اس عمران کو جانا پڑے گا، اور جس طریقے سے عمران کی سلیکٹڈ حکومت نے عام عادی کا معاشی صورتحال کو مشکل میں ڈال دیے ہیں، ہر پاکستانی کا اب زندگی اور صحت کو بھی خطرہ ہے اور ان کا معاشی صورتحال کو بھی خطرہ ہے۔ پاکستان کے عوام ایک پیج پہ ہیں تو اپوزیشن کو جلد از جلد پاکستان کے عوام کی امیدوں پہ پورا اترتے ہوئے ان کا مسائل کے حل نکالنا اچھا، پڑے۔ پورے پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل نکالنے سے پہلے میرے خیال سے میں ان کو مشورہ دینا چاہوں گی کہ اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ پورے پاکستان کی آپ فکر کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ پہلے صرف سندھ کے مسائل کا اگر حل نکال لیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ پورے پاکستان کے عوام کا مستقبل سنوارنے سے پہلے اپوزیشن صرف اور صرف پورے سندھ کے عوام کی زندگی میں کوئی انقلاب نامی چیز لا کر دکھا دے کہ اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ پورے ملک کے لوگوں کی زندگیوں میں سے مسائل کو نکالنے سے پہلے اپوزیشن کو چاہیے کہ فوری طور پر کراچی کے لوگوں کے گھروں میں موجود جو پانی ہے وہ پانی نکال دیں، پانی تو نکال کے دکھا دیں، پھر بڑی بڑی باتیں کریں۔ پوری قوم کا مستقبل کا جو بیڑا اٹھایا ہے انہوں نے اور اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑے دعوے کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح، وہ بیڑا اٹھانے سے پہلے پوری اپوزیشن مل کر ذرا کراچی کا کچرا اٹھا لے۔ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے چیلنجز دے رہی ہوں، بارش کا پانی نکال دیں، وہ کچرا جو ہے وہ اٹھا لیں۔ آپ تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، عوام تو آپ سے چھوٹی چھوٹی امیدیں لگا کے بیٹھی ہے۔ پاکستان میں رہنے والے تمام افراد کو بنیادی حقوق دلانے سے پہلے اپوزیشن سندھ کے جو 50% سے زائد تعلیم سے محروم بچے ہیں ان کی تعلیم کا بندوبست کر دے، سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں جو بیڈز کی کمی ہے اسے پورا کر دیں۔ یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ سندھ میں موجود بے روزگار افراد کے روزگار کا بندوبست کر دیں۔ سندھ اور کراچی کے پڑھے لکھے نوجوان جو سڑکوں پر مارے مارے گھوم رہے ہیں، افسوس ہوتا ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ جی MA کی ڈگری ہونے کے باوجود خاکروب کی نوکری کرنے کو تیار ہے کیونکہ نوکریاں مل ہی نہیں رہی۔ اپوزیشن پہلے سندھ کے اس نوجوان کی زندگی کو تبدیل کر دے، اس کے بعد پورے پاکستان کی بات کر لے۔ ایک صوبہ 12 سال سندھ کے عوام کی حالت دیکھتے ہوئے بھی آپ کس منہ سے پورے پاکستان کا ٹھیکہ لینے کی بات کرتے ہیں؟
کانفیڈنس کہوں یا میں ڈھٹائی کہوں, کیا کہوں, مطلب کانفیڈنس کی بھی کوئی پیک ہوتی ہے, اس پیک کو بھی کراس کر چکے ہیں آپ لوگ. جو پرفارمنس, جو کارکردگی پیپلز پارٹی نے پچھلے 12 سالوں میں, درجن سالوں میں سندھ میں دکھائی ہے, کون سا ذی شعور شخص اس بنیاد پر پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کو تیار ہوگا؟ جتنے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کون کون ہوگا؟ کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھائیں ذرا, بتائیں کون کون دے گا ان کو ووٹ اس پرفارمنس پہ. یہی پرفارمنس, یہی کارکردگی پیپلز پارٹی کو وفاق سے نکال کر صوبے تک لے آئی. اس کو پروموشن تو نہیں نا کہیں گے, ڈیموشن کہیں گے کہ وفاق سے نکل کے آپ ایک صوبے تک محدود ہو گئے. اور مسلسل اسی کارکردگی کی بنیاد پر پیپلز پارٹی امید کر رہی ہے کہ وہ پورے ملک کا اقتدار سنبھالے گی, دوبارہ پروموشن ہو جائے گی. سندھ کی حالت آپ سکے, اور آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم وفاقی حکومت بھی بنا لیں گے. کیسے؟ پہلے بلاول صاحب پنجاب میں جلسہ کر کے دکھائیں آپ, اس کے بعد پورے ملک کے صوبوں کی بات کر لیں آپ. یہ پاکستان کی سیاست میں جو روایت ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کی باری, ورنہ مشروط حکومت کے نام پر 2 سیاسی جماعتیں اور ایک مولانا, کہتے ہیں نا ایک کے ساتھ ایک مفت میں آپ کو مولانا صاحب بھی ساتھ مل جائیں گے. یہ روایت میرے خیال سے اب مزید نہیں چلے گی. اچھا, یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ کیسے اپوزیشن ملک اور قوم کی حالت بہتر بنانا چاہتی ہے. اب کہہ رہے ہیں تو شاید بنانا چاہتے ہوں گے. پہلے ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو ہم دیکھتے ہیں. ٹیم میں کلپ ہوگا مولانا صاحب کا, ذرا چلا دیجیے. کہ انہوں نے ان 2 سالوں میں بجٹ کہاں پہنچایا, ملک کی معیشت کہاں پہنچائی, آج غریب کی حالت کیا ہے, آج مزدور کی حالت کیا ہے, آج نوجوان بے روزگار کیوں ہے, تاجر طبقہ کیوں چیخ رہا ہے, پکار رہا ہے. تو ملک کی معیشت کو اس حد تک انحطاط کا شکار کرنا, یہ تو ریاست پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی بقا کیا کر رہے ہیں ہم نے. لہٰذا حکومت جائز حکومت بنے تاکہ وہ جو بھی کرے وہ حقیقی معنوں میں قوم کی نمائندگی نظر آئے, اور پھر ظاہر ہے کہ ہماری جو پرائیورٹیز ہوں گی وہ ملک کی معیشت کو اٹھانا. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب, پہلے تو یہ بتائیں کہ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ ایک بیسک سوال ہے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ. عمران خان کو, اب ذرا غور سے سنیے گا, عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں. جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہودیوں سے قرضے مانگ کر ان کو تنخواہیں دیتی تھی, مرات دیتی تھی, تب یہ یہودیوں والا خیال آخر کیوں نہ آیا مولانا صاحب کے جینیس دماغ میں؟ جب امریکہ کی غلامی کا خیال تب کیوں نہیں آیا جب ملک میں کسی بھی وقت ڈرون حملہ کر دیا جاتا تھا, اس میں کتنے معصوم, کتنے بے گناہ افراد مارے جاتے تھے. تب یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, انہیں یہودیوں کے خلاف کوئی احتجاج کرنے کا خیال آخر کیوں نہ آیا؟ تب اس وقت کی حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمان صاحب نے آخر کیوں نہ سوچا کہ میں احتجاج کروں, آواز اٹھاؤں میں؟ جب نون لیگ و پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ایک یہودیوں کا ملک ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا اور سابقہ حکومتیں اس کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی رہیں, تب مولانا صاحب کو آخر اسلام خطرے میں تب کیوں نہ نظر آیا, کیوں نہ دکھائی دیا, کیوں خاموش تھے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ جب ملک کا ہر آدمی پچھلی 2 حکومتوں نے یہودیوں کا مقروض کر دیا, تب مولانا صاحب کو خیال ہی نہ آیا کہ ملک پر یہودی ایجنٹوں کی حکومت ہے جو ملک کا دیوالیہ نکالنا چاہ رہے ہیں. جب پچھلے 10 سالوں میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں درندگی کی ہر حد پار کی, کتنے لوگوں کو اندھا کر دیا, کتنے ہی کشمیریوں کو اغوا کر لیا, کتنے ہی نہتے افراد کو قید کر دیا, کتنوں پر مقدمہ درج کر دیا, اور اس وقت مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے نام پر کروڑوں کی تنخواہیں لے رہے تھے, مرات لے رہے تھے. اس وقت مولانا صاحب کو کشمیر کا مسلمان کیوں اتنی شدت سے یاد نہ آیا جتنی شدت سے آج یاد آ رہا ہے؟ آج مولانا صاحب کو ملک میں سیاست, جمہوریت, ریاست, اسلام سب کچھ خطرے میں دکھائی دے رہا ہے. کیا میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ ہے کوئی جواب مولانا صاحب آپ کے پاس؟ کیونکہ میں جواب دیتی ہوں. کیونکہ آج مولانا صاحب کو وہ گولی نہیں مل رہی جس کو کھا کر وہ منسٹر انکلیو میں لمبی نیند سو جاتے تھے, لمبی نیند لٹرلی. اور وہ گولی ہے منسٹر انکلیو کی گولی. آج پاکستان کی کامیابیاں بھی مولانا صاحب کو دکھائی نہیں دے رہی. کشمیر کمیٹی کا چیئرمین شخص گولی کھا کے سو جاتا تھا. اب جو مولانا صاحب ہیں, اب ان کی نیند ہی شاید پوری نہیں ہو رہی, بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو میرے خیال سے اس دن سے مسلسل جاگ رہے ہیں جب سے عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی ہے. اور اب تھک ہار کر اپوزیشن نے احتجاج کا فیصلہ کر لیا, اور اپوزیشن متحدہ اپوزیشن بننے جا رہی ہے.
اور عوام کی زندگیوں کی رونقیں بحال کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن کرے گی کیسے؟ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ یہ ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کا کلپ دیکھیے گا. پاکستان تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کی حکومت کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی پاکستان گرے لسٹ میں آ چکا تھا. ہندوستان کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف دھکیل دے. اچھا، پاکستان گرے لسٹ میں کیسے گیا؟ یہ میں آپ تمام لوگوں سے پوچھتی ہوں جو ایسے نہیں چلے گا اور بول نیوز دیکھ رہے ہیں، کیسے گیا؟ یہ ملبہ تو موجودہ حکومت پر ڈالا ہی نہیں جا سکتا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح FATF کی بلیک لسٹ میں چلا جائے. کیوں؟ ذرا دیکھیے. پاکستان اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے، معاشی بدحالی جو سینکشنز پاکستان پر لاگو کی جائیں گی، پاکستان میں مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا، اور پاکستان میں سرمایہ کاری کو زک لگے گی، اور پاکستان میں جو بے روزگاری کا جن بوتل سے باہر آئے گا، وہ کم از کم ہندوستانی جو سازشی عناصر ہیں وہ اس سے پوری طرح باخبر ہیں، اور یہی ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلا اچھا جائے. جی، اب سنیے گا ناظرین. FATF کا آئندہ اجلاس اکتوبر میں ہونا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا ہے یا پھر اس سے نکالنا ہے. یہ تو کلیئر ہو گیا. اگر پاکستان گرے لسٹ سے نکل جاتا ہے تو یقینی طور پہ پاکستانی معیشت کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہوگی، بہت مفید ثابت ہوگا. بقول اپوزیشن وہ بھی پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنے کے خواہش مند ہیں. اچھا، FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے کا کہا ہے. اب ذرا غور سے سنتے جائیے گا. کچھ قانون بنانے کا کہا ہے، خصوصاً منی لانڈرنگ اور کرپشن کے خلاف بھی سخت ایکشن لینے کا کہا ہے. اس پر وفاقی حکومت نے پارلیمان میں کچھ بلز پیش کیے تاکہ ایسے قوانین بنائے جا سکے جس سے FATF کو مطمئن کیا جا سکے. اپوزیشن نے بھی قومی معاملے پر قانون سازی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا مطالبہ بھی رکھا. ابھی آپ تمام لوگوں نے سنا دیکھا کہ بلاول صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ایک عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا ایک عام آدمی کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ نیب کے قانون میں ترمیم کی جائے. اچھا، اب وہ ترمیم کیا ہے؟ ان میں سے چند ایک پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں، سنتے جائیے گا. اچھا، پہلی ترمیم جو اپوزیشن چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ احتساب 16 نومبر 1999 سے ہو. اس سے پہلے یعنی پچھلے 14 سال کا عرصہ ملک میں جو کچھ ہوتا رہا، جتنی بھی کرپشن ہوئی، جو ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، جتنا بھی ملک کو جس نے لوٹا، جتنا بھی لوٹا گیا، جتنا بھی مال بنایا گیا، پبلک آفس کا استعمال کر کے اپنے کاروبار کو جتنا بھی چمکایا گیا، اس پر بات تک نہیں کی جائے. کیا اس ترمیم سے ایک عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی؟ میں عام آدمی سے پوچھتی ہوں جو تمام لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اچھا، FATF کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ یہ دو اہم ترین نقطے ہیں جو پاکستان کے متعلق FATF میں زیر بحث ہیں، جن پر FATF نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی روک تھام کے لیے پاکستان مؤثر قانون سازی کرے. لیکن اپوزیشن کے پیش کردہ ترمیمی بل میں منی لانڈرنگ سے متعلق قانون کو بالکل ختم کرنے کا اندیا دیا ہے. ایک اور مطالبہ، اپوزیشن کا مطالبہ جو عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جی وہ تمام مقدمات جو 1 ارب سے اوپر کے ہوں، جہاں کرپشن کی جو رقم وہ 1 ارب سے زیادہ ہو، تو وہ نیب کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی ان پر نیب تحقیقات کر سکتے ہیں. لیکن اگر کرپشن 99 کروڑ 99 لاکھ 90,990 روپے کی ہو تو نیب اس کرپشن کے خلاف کوئی تحقیق یا تفتیش کرنے کا مجاز ہی نہیں ہوگا. اب ایک عام آدمی کے مستقبل کو بنانے کے لیے اپوزیشن کا ایک اور مطالبہ کیا، وہ بھی ذرا سن لیں کہ اگر کوئی شخص نیب سے کنوکٹ ہو جاتا ہے اور اس کی اپیل کے مراحل جاری ہوتے ہیں تو وہ اس کے اسمبلی میں آنے پر قدغن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اسمبلی کا رکن بننے کا اہل بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نیب سے کوئی سزا پاتا ہے تو قانون کہتا ہے کہ وہ شخص 10 سال کے لیے نااہل قرار پایا جائے گا. جبکہ اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ جو شخص کرپشن پر سزا یافتہ ہو اس کی نااہلی کی سزا 10 کی بجائے آدھی کر دیں، 2 پہ ڈیوائڈ
5 سال کر دیں. یعنی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو چوری کرنے والا, پبلک آفس ہولڈر رہ کر ذاتی فوائد حاصل کرنے والا 10 سال کی بجائے 5 سال کی سزا کا مستحق ہو. ایک عام آدمی کے عام سے حالات میں تبدیلی لانے کے لیے اپوزیشن یہ بھی چاہتی ہے کہ اگر کوئی کیس 5 سال پرانا ہو, بھلے وہ کتنا ہی بھیانک ہو, اس مقدمے میں اربوں یا کھربوں کی کرپشن موجود ہو, اس میں وائٹ کالر کرائم بڑے پیمانے پہ کیے گئے ہوں, اس کیس میں عوام کا پیسہ بدترین انداز سے لوٹا گیا ہو, لیکن اگر وہ کیس 5 سال پرانا ہے تو پھر وہ نیب کے زمرے میں نہیں آ سکے گا, اس پر نیب تحقیقات کا حق نہیں رکھ سکے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2015 اور اس سے پہلے جتنے بھی اربوں کھربوں کے گھپلے ہوئے ہیں, جتنے بھی منصوبوں میں کرپشن ہوئی ہے, چاہے جتنی بھی بے دردی سے عوام کا پیسہ لوٹا گیا, ملک کو نقصان پہنچایا گیا, قومی خزانے کو ٹیکا لگایا گیا, نیب اس پر سوال کرنے کا حق ہی نہیں رکھ سکے گا. نیب نہیں پوچھ سکے گا, نیب اس کیس پر تفتیش کر ہی نہیں سکے گا, بلکہ وہ کیس نیب کی دسترس سے باہر ہو جائے گا. یہ اپوزیشن کی ترجیحات ہیں ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. بہتر کہہ رہے تو بھی بہتر بنانے کے لیے ہوں گی. اگر یہ گزارشات, سفارشات اور مطالبات حکومت مان لے تو اپوزیشن FATF کے معاملے پر کی جانے والی قانون سازی پر حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اپوزیشن حکومت کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے بھی تیار ہے. اپوزیشن قومی معاملات پر بغیر بحث کے بعد معاملے کو اس پر بھی تیار ہے. اگر یہ ترمیمی بل حکومت مان لیتی ہے تو پھر اپوزیشن کے نزدیک حکومت کسی حد تک ایک عام آدمی کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو سکے گی. یہ ہے اس ملک کی سیاست, یہ ہے اس ملک میں سیاست کا معیار. کسی مثالی جمہوری ملک کی اپوزیشن حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ کرپشن کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے, اور ہمارے ملک میں اپوزیشن ایسے افراد کی سزا کم کروانے کا مطالبہ کر رہی ہے جن پر کرپشن کے الزامات ہیں, کرپشن کے خلاف تحقیقات کرنے والے ادارے کے اختیارات محدود کرنے کی بات کر رہی ہے. اور اب یہی اپوزیشن بڑی عید کے بعد بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ کہ عوام کیا اس بڑے احتجاج کو بڑے دل سے ویلکم کرے گی, یا پھر احتجاج کرنے والوں کو صرف ایک پیغام دے گی صاف الفاظ میں کہ ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. اب اس سیگمنٹ میں بات کروں گی اس ترمیمی بل کی, نیب کے اس ترمیمی بل کی جو اپوزیشن نے پیش کیا. اب یہ کتنا صحیح ہے, کیا اس سے FATF میں پاکستان کا معاملہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمزور ہو سکتا ہے, اور اس سے ایک عام آدمی کی زندگی میں اگر بہتری آ سکتی ہے تو وہ کس حد تک بہتری آ سکتی ہے. اور اس بارے میں گائیڈنس لینے کے لیے, انالیسس کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سینئر ماہر قانون ہیں عارف چودھری صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, بہت سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے چودھری صاحب ہمیشہ. اچھا, نیب قانون میں ترمیمی بل چودھری صاحب ہے کیا؟ آسان الفاظ میں ذرا سمجھائیے گا ناظرین کو. اگر آپ ایک سننا چاہتے تو یہ بنیادی طور پر نیب کو ٹوتھ لیس کرنے کا ایک بل ہے. یعنی برائے نام ایک نیب رہ جائے لیکن افیکٹو نہ ہو. یعنی مطلب ہے اس میں سے یعنی بالکل ہر وہ شک جس سے نیب کسی شخص کو پکڑ سکتی ہے اور گرفت خاص طور پہ وائٹ کالر کرائم. چونکہ ڈاکٹر صاحبہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ اس وقت یہ جو اینٹی کرپشن لاز تھے وہ بھی موجود تھے, اور اینٹی کرپشن کا محکمہ بھی موجود تھا صوبائی سطح پہ ہر صوبے میں, وفاقی سطح پہ FIA موجود تھی. لیکن یہ ان بڑے کرائمز کو جو وائٹ کالر کرائم اسپیشلی پبلک آفس ہولڈر کا جو جرم ہے اسے پکڑنے میں اور اس کی بیخ کنی میں بہت بری طرح ناکام ہو چکی تھی. تو یہ اگرچہ کہا یہ جاتا ہے اور اس میں بھی کچھ حد تک صداقت ہے کہ جی یہ تو بہت موٹیویٹڈ تھا, ایل موٹیویٹڈ تھا, اور اس کے مقاصد اور تھے, اپنے انتقام تھا یا سیاسی انتقام تھا یا سیاسی وہ کیا جوڑ توڑ تھا یا لوگوں کی یعنی ہاتھ مروڑنا یا جس طرح وہ کہتے ہیں یعنی گردن مروڑنا یعنی بازو مروڑنا, یہ ساری باتیں ہوں گی. لیکن مقصد جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہ تھا کہ ایسے جرائم جو ہے ان کو ختم کرنے کے لیے
ایسی طاقت ایک دی جائے، ایک ایسا ادارہ کریٹ کیا جائے جو عام آدمی کی، عام سیاستدان کی اور اسپیشلی پبلک آفس ہولڈر جو ہے اس کی دسترس سے باہر ہو، اس کا ہاتھ وہاں پہنچ سکے اور وہ ان کرائم کو ختم کر سکے. لیکن ہوا یہ کہ بدقسمتی سے یہ دونوں طرف سے ہوا. نیب جو تھی وہ بھی ہر لحاظ سے ناکام رہی. کوئی ایسا خاطر خواہ کسی دور میں بھی نیب کوئی کام نہ کر سکی، اور ہر دور میں کسی نہ کسی انداز میں لوگوں کو یہ بات نظر آئی کہ نیب جو تھی اسے یعنی پولیٹیکل جو موٹیویشن تھی وہ نظر آئی، اور سیاسی جو جوڑ توڑ ہے اس میں نیب کا بڑا کردار نظر آیا. اور لیکن اس سب کچھ کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر طور ایک نیب نے لوگوں کو پکڑا بھی سیاسی اور انتقام کچھ کے خوف لیے بھی یوز کیا ہوا. جاتا ہے نیب کے ادارے کو. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو ماشاءاللہ بہت اس معاملے میں ماہر ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جرائم جو ہیں یہ تو ہوتے ہیں، اور وہ کیسز جو بنتے ہیں وہ کیسز بھی صحیح ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کبھی اس پہ بھی غور کیا جائے کہ اگر آپ اس کے اوپر ایک طرف آپ اسپیشل لا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ بناتے ہیں اسپیشل لا اور اپلیکیبل اس کے اوپر پروسیجر کیا ہے؟ کرمنل پروسیجر کوڈ. تو کرمنل پروسیجر کوڈ تو ایک آرتھوڈاکس پروسیجر ہے جو اسپیشل لاز کے لیے نہیں ہے. اگر آپ نے اسپیشل لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے رولز پہلی بات تو فریم کیے جائے، اور اس کے لیے آپ جو اس کے یعنی ریگولیٹ کرنے والا جو قانون ہے وہ CRPC نہیں ہونی چاہیے. چونکہ اب تک جو پرابلمز آئے ہیں کئی لوگوں کو نہ پکڑے جانے میں یا سزا موقع نہ ہونے کی وجہ بنیادی طور پر CRPC کی وہ یعنی اس میں لوپ ہولز ہے، اور وہ جو ان ایفیکٹو ہو چکا ہے ضابطہ فوجداری، اس کی وجہ سے ہے. تو یہ ہم نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن یہ کہتی کہ جناب دیکھیں پاکستان کو اگر کرپشن فری کرنا ہے تو ہم یہ تجاویز دیتے ہیں کہ جناب اس میں آپ اس حد تک آپ رول آف لا بھی رہے اور ڈیو پروسیس آف لا بھی رہے، لیکن گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو، اور وہ جو شخص ہم اس کے اوپر چیئرمین لگائے اسے مقرر اس طرح نہیں ہے کہ دو لوگ مل کے جو اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس وہ مل کے بنا دیں. وہ اس کو جناب بنانے والا جو ہے وہ پورا ادارہ بنائے، اس کے اوپر تنقید ہو، اور وہ شخص جو ہے پورے ملک کی نظریں ہو اور ہر شخص جو ہے اس کے بارے میں بتائے، پھر جا کے اس کی سلیکشن. دنیا میں آپ دیکھیں جب ججز بنتے ہیں تو سپریم کورٹ کے جج کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ نامینیٹ ضرور کرتا ہے، لیکن سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے پاس جاتا ہے معاملہ. تو یہاں تو آپ ایک بڑی پاورز اس شخص کو دے رہے ہیں. تو اس طرح کے قوانین یعنی کی تجویز ہونی چاہیے تھے. لیکن اپوزیشن کا ایک بہت خوفناک پہلو جس کی طرف آپ نے بھی نشاندہی کی کہ ایک طرف پاکستان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. FATF جو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی ڈیمانڈز ہیں وہ ان فیکٹ ہماری روح قبض کرنے والی ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کی یعنی وہ ہلکان ہو رہا ہے اور سر کے اوپر وہ کھڑا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمیں اور ایک ایسا آیا کہ جب جناب وہ انہوں نے وہی کام یہاں کر دکھایا جو تھے مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب، اور جس نے موقع ملا کہ جناب یہ دیکھیں وہ وہی انہی تنظیموں کے لوگ جو ہیں جنہیں آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں اور جن کو آپ نے پروسکرائب کیا ہوا ہے، پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ آپ کو مظاہرہ کرتے ہوئے ہر جگہ وہ نظر آ رہے ہیں، پبلکلی نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد اب آپ نے یہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، یعنی اپنی ذاتی جو آپ کے مطالبات ہیں. انفیکٹ چاہتے سبھی پہلے دن سے یہ حکومت جب سے آئی ہے، کوئی حکومت کو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ڈیلیور کر سکی ہے، لیکن جو اپوزیشن کا رول ہے وہ پہلے دن سے انہوں نے ایک بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس میں ان کی تنقید عوام کے پرو محسوس ہو، اور جو عوام کے مطالبات ہیں، جو عوام کو تکالیف ہے، ان کے حوالے سے ہو. اس وقت عام آدمی جو کتنی بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے یہ آپ کو معلوم ہے، پوری دنیا جانتی ہے. لیکن ان کی تکلیف جو ہے وہ صرف اپنے کیسز کی سولوشن کو پرووائڈ نہیں کرتا، صرف تنقید کر رہا ہے، تنقید کرتے ہیں، سامنے والے کو نیچا دکھانا مقصد ہوتا ہے. اچھا چودھری صاحب مجھے ذرا یہ بھی بتائے گا کہ یعنی اب ہم آپ کی باتوں سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے جو نیب قانون میں ترمیمی بل ہے یہ آپ کو فائدہ مند دکھائی نہیں دے رہا. اچھا اگر فائدہ مند دکھائی نہیں دے رہا تو کیا پھر نقصان دہ ہے؟ اگر نقصان دہ تو پھر کس حد تک نقصان دہ آپ کے مطابق؟ نہیں، آپ دیکھیں گرفتاری کا اختیار نہ ہو
اور بہت ساری چیزیں جو آپ نے نشاندہی کی سب کے سامنے اب ہیں. اگر ان سب کو آپ اور پھر جو جن لوگوں کو خاص طبقات نکالنا چاہتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ جو ٹائم فریم مقرر کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں کرپشن جو ہے وہ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ صرف ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے جب سے یہ آئی ہے صرف اسی کے دور کو آپ پکڑیں گے. مطلب اس سے زیادہ اپوزیشن کا آپ واندانہ ایٹیچیوڈ اور باعث ایٹیچیوڈ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک طرف تو یہ الزام لگاتے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کا یہ رویہ ہے کہ جناب وہ ون سائیڈڈ یہ کر رہی ہے اور جناب یہ اکراس دا بورڈ نہیں ہے. دوسری طرف آپ اکراس دا بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن جب تک حکومت میں رہی ہے, ابھی تک تو اس کا ایک حصہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو ابھی گورنمنٹ میں ہے, رول کر رہی ہے, لیکن نون جو تھی اس کو بطور خاص فارغ کرنے کے لیے اور یہ کر دیا گیا کہ جو وہ سارا دور جو پچھلا ہے پیپلز پارٹی اور نون کا دور ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. تو یہ بات اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے بھی کی, او جی پچھلی چھوڑے چلے. بھئی بات یہ ہے اگر پچھلی چھوڑنے والی بات ہے تو اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پاکستان کو جس حالت تک پہنچایا ہے وہ اس کرپشن نے پہنچایا, اور اس کرپشن کے ذمہ دار جو ہے وہ سارے پولیٹیشنز ہیں اور ان کے علاوہ بھی لوگ ہیں اور ان کے علاوہ بھی حکومتیں ہیں جن کا بعض اوقات لوگ نام نہیں لے سکتے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس پاکستان کو آپ نے کوئی سانس لینے والا چھوڑنا ہے اور اس کے اندر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خون جو ہے وہ باقی رہ جائے, تو اس کے لیے وہ جو کہتے ہیں نا رہنے دے میرے دل میں کوئی بوند لہو کی, شاید تیرا ناخن کبھی محتاج ہی نہ ہو. اس طرح نہ کریں کہ آپ اس کے اندر خون کا آخری قطرہ تک نچوڑنے کے بعد پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سیاست میں ہوں اور جناب بڑھ کے مارے اور گالیاں دیں ایک دوسرے کو اور آرام سے جناب برا کہہ کے پھر اقتدار میں آ جائے. اچھا چودھری صاحب, آپ بڑے سینئر ماہر قانون ہیں, لا ایکسپرٹ ہیں, بہت سے لوگ آپ کی رائے سنتے ہیں, آپ کی رائے پہ بہت سے لوگ اپنی کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ قانون ایک بڑا میرے خیال سے مشکل سبجیکٹ ہے, جس کی گرپ نہیں ہوگی وہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاتا. تو مجھے اس طرح یہ سمجھانے کی کوشش کیجیے گا. چیئرمین نیب سے میری خود بھی بات ہوئی ایک دو بار, ان کا یہ کہنا ہے, میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ جو مقدمات بناتے ہیں اس کے بعد جب آپ ثابت نہیں کر پاتے, انویسٹیگیشن ویک ہوتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی تعداد کی کمی ہے, کوئی مسئلہ ہے, آپ کے پاس فیسلٹیز اس طرح نہیں, ریسورسز نہیں ہے, اس کے بعد جب کوئی باہر آتا ہے پھر وہ وکٹری سائن بناتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں نیب پر ایک سوالیہ نشان ہے, یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو اپوزیشن کا موقف ہے کہ نیب سیاسی مقدمات کے الزامات لگاتا ہے یا پھر سیاسی انتقام لیتا ہے, ساتھ ساتھ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی باتیں کی جاتی ہیں, پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ آپ کے ادارے کا نام جوڑا جاتا ہے, آپ چونکہ بطور چیئرمین نیب ریپرزینٹ کریں اس ادارے کو, تو پھر کہاں پہ ویکنیس آتی؟ تو انہوں نے جو مجھے خود چیئرمین نیب کو میں کوٹ کر رہی ہوں یہاں پہ, انہوں نے کہا کہ فضا جتنے لوگوں پر کیس بنا ہے, ریفرنس دائر ہوا ہے, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ ان میں سے 100% ہم نے بالکل ہوم ورک کے ساتھ کام کیا اور کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. تمام لوگوں پر جتنے بھی کیسز بنے ہیں نیب نے 100% جائز کیسز بنائے ہیں, کوئی بھی ان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بہترین ہے یا پھر جو کیسز ہیں وہ کسی نہ کسی پرسنل گرج کے نتیجے میں بنائے گئے ہیں. لیکن پھر بھی ویکنیس آ جاتی ہے, وہ کیوں آ جاتی ہے اور چیئرمین نیب کیوں اتنے پھر بے بس ہیں؟ اس سوال کا جواب میں آپ سے تلاش کرنے کی کوشش کروں گی عارف صاحب اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عارف چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہے, سینئر ماہر قانون. عارف صاحب میں ایک سوال چھوڑ کر گئی تھی, مجھے بریک پہ جانا تھا, میں سوال ذرا ناظرین کے لیے آپ کے لیے دہراتی ہوں کہ میں نے بتایا کہ میری چیئرمین نیب سے جب بات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ کا ہوم ورک اتنا اچھا ہوتا ہے, پراپر تیاری کے ساتھ آپ کسی بھی شخص کے بارے میں آپ کے پاس پورا ہوم ورک ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا جرم کیا ہے, تو پھر وہ وکٹری سائن بنا کے جب باہر چلا جاتا ہے, ضمانت مل جاتی ہے, تو یہ نیب کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جس پر بھی کیس بنتا ہے وہ بالکل جائز ہوتا ہے, ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی پرسنل گرج میں نہیں نکالتا ہوں, ہمارا ادارہ نہیں نکالتا ہے, اور یہ دودھ کے دھلے نہیں ہیں جن پر کیسز بنے. پھر میں نے کہا تو پھر بے بسی کیا ہے؟ تو ہی وہ اسپیچ لیس. یقین جانیے میں بڑی عزت کرتی ہوں چیئرمین نیب کی, بڑے باعزت شخصیت ہیں, یہ آپ بھی کرتے ہوں گے چودھری صاحب. پھر کیا مسئلہ ہے, ایک چیئرمین نیب اتنی بڑی پوسٹ یہ بے بس دکھائی کیوں دیتے ہیں؟ اور اگر اتنے جائز مقدمات بنتے ہیں تو پھر وہ جب باہر جاتے ہیں تو وہ وکٹری سائن بناتے ہیں کہ دیکھا ہمارے ساتھ انتقام لیا جا رہا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال بہت زبردست ہے اور چیئرمین کا جواب بالکل درست تھا.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کیسز جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں. اصل بات جو ہے جو جس کی طرف چیئرمین صاحب بات کر نہیں سکتے اور پاکستان میں بہت سارے لوگ بات کر سکتے, وہ 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین صاحب جب آئے ہیں تو ان کی توقع کی جا رہی تھی. آپ کے پروگرام میں نے بہت زیادہ بول ٹی وی پہ یہ باتیں کی اور بھی بہت سارے چینل پہ یہ آج کی باتیں کا حادثہ ہو گیا جی کہ چیئرمین صاحب آپ کے پاس جو ٹیم موجود ہے اس میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کی وابستگیاں جو ہیں وہ کسی اور کے ساتھ ہیں اور ان کے کریڈنشل جو ہے وہ درست نہیں ہے. آپ سب سے پہلے اپنے گھر کی صفائی کریں, کیونکہ اکثر میں نے یہاں تک پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ آپ کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہ ان کے بیانات جو ہے وہ ایکیوزڈ کے حق میں بھی دیے ہیں انہوں نے, اور لوگ ملے ہوئے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو وکٹری کا سائن بنانے والے ہیں یہ بیل ہوئی ہے کیسز میں, لوگ بری نہیں ہوئے. یعنی بیل جو ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ایک شخص کو زیادہ دیر تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا, اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تیسری امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ہماری عدالتوں کا رویہ ہے وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک سافٹ ہے ٹوورڈز دیز وائٹ کالر کرمنلز. یعنی عام حالات, اور جہاں تک پاکستان کے اندر یعنی عدل گستری جسے کہتے ہیں یا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے, اس کو آپ دیکھیں گے کہ عام آدمی جو ہے اسے وہ ساری چیزیں حاصل نہیں ہیں, وہ ساری فیسلٹیز حاصل نہیں ہیں جو رول آف لاء میں اور ڈیو پروسیس آف لاء میں ایکسیپشنل یعنی ہونی چاہیے, اور جس کا تذکرہ ہر جگہ موجود ہے, جس میں امریکن جورسپروڈنس سے لے کر پوری دنیا کی جورسپروڈنس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب لوگوں کو فیئر ٹرائل دیا جائے, انہیں یہ نہیں جیل میں نہ رکھا جائے اور سارے موقع دیے جائیں. یہاں آ کے آپ دیکھیں گے کہ ان کے غیر معمولی عدالتیں جو, ایک تو عدالتوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ آج یہ بات آپ بالکل طے کر لیں کہ پاکستان کے اندر آپ نے اگر کرائم کو ختم کرنا ہے تو آپ کو اپنے عدالتوں کے نظام کو درست کرنا ہوگا, آپ کو ججز جو ہے وہ میرٹ پر رکھنے ہوں گے. کوئی شخص اس بات میں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جناب یہ کیا وجہ ہے کہ عزیز و اقارب جو ہیں وہی کیوں ججز کے طور پہ نظر آ رہے ہیں, باقی لوگ کیوں نہیں ہیں. تو مسئلہ یہ ہے, اور پھر یہ انکمپیٹنس اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ حیران ہو جاتے ہیں کہ جناب جب آپ کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جج صاحب ہے. اور آپ نے دیکھا ایک اور بات جو پروسیجرل ہے, پروسیجر جو ہے وہ آپ نے اس طرح کا رکھا ہوا ہے کنزرویٹیو. آج میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ یہ جو کھوسا صاحب تھے ہمارے چیف جسٹس, ان کی عدالت میں میں موجود تھا. ایک کیس بڑا ایسا کیس تھا جس میں فوجداری کیس تھا, یہ جو کچہری جو ہے راول پنڈی کی, اس میں دن دہاڑے ایک شخص نے اپنے والدہ کے پیرامور یا اس کا جو خامد تھا دوسرا, اس کو چھریاں مار کر اس نے یعنی قتل کر دیا سر عام. اور جب کیس ان کے پاس آیا تو ان کے جملے بڑے سننے والے تھے, کہتے ہیں دیکھیں بات یہ کہ سب کو پتہ ہے یہ دن دہاڑے کا قتل ہے, لیکن اب ہم مجبور ہیں, ہم قانون کے یعنی جو ضابطہ بنا ہوا ہے جو یعنی ایویڈنس ایکٹ ہے, بھائی بات یہ ہے کہ سبسٹینٹیو جسٹس آپ نے دینا ہے, اور سبسٹینٹیو جسٹس کے لیے آپ کو اگر یہ پروسیجر, اب ہمارا جو قانون ہے وہ پروسیجر کی بھیٹ چڑھ رہا ہے, یعنی عدل بلکہ میں کہوں گا سب سے بڑی جو بری کیجوالٹی ہے وہ نظام عدل ہے, اور وہ کس کا شکار ہے. اچھا چودھری صاحب ایک ذرا اور گتھی سلجھانے میں ذرا میری مدد کیجیے گا, لوگوں کی بھی رہنمائی کیجیے گا. پیچوں میں جی آپ کمپلیٹ کریں. ٹھیک, جی آپ کمپلیٹ کریں. جی ایک سن لیں کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھے نہیں داغا, غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گہر سے. آپ کو نتیجے تک پہنچنا ہے. اگر آپ کے عمل کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر انصاف نہیں ہو رہا, بیلنس نہیں آ رہا, تو آپ خدارا اس کو سمجھے, آپ کو اتنے اختیارات آپ سو موٹو بھی اختیار رہے ہیں, تو وہاں کیوں آ کے آپ خاموش ہو جاتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں. جب آپ نے سو موٹو میں آپ پاورز استعمال کرتے ہیں تو وہ ساری کی ساری ایسی پاورز ہیں جو جج میڈ پاورز ہیں, جج میڈ لا ہے. تو اسی طرح آپ مہربانی ایسے اچھا چودھری صاحب مجھے بتائیں, اچھا ایک گتھی کو سلجھانے کی ذرا کوشش کیجیے گا, میری رہنمائی کیجیے گا, دیکھنے والے ناظرین کی رہنمائی کیجیے گا کہ ہمارے ہاں شخصیات
ہم اکثر دیکھتے ہیں, افسوس کے ساتھ میں کہوں گی, مجھے لٹرلی بڑا افسوس ہے کہ میرے ملک میں یہ ہوتا رہا اور ابھی بھی ہو رہا ہے, کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی, کہ ہمارے ہاں شخصیات اداروں سے زیادہ اہم ہوتی ہیں. یعنی جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ ادارے پر ایک قسم کی سمجھ لیں بھاری ہوتی ہے, جو کہ بہت افسوسناک بات ہے. اور اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں مطلب کہیں نہ کہیں مان جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, آف دی ریکارڈ یا آن دی ریکارڈ, میں کیا بولوں, میں کچھ کسی کا نام نہیں لینا چاہتی. اب جس طرح فار ایگزامپل ایک تازہ ایگزامپل آپ کے سامنے, تو کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا, ہم پروگرامز کرتے ہیں, ہم لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرتے ہیں. یہ جو میر شکیر الرحمان صاحب ہیں, نیب کا معاملہ, مجھے بتا دیں کہ نیب ان کی فیملی کو شامل تفتیش نہیں کرتا, ان کے بچوں کے نام ECL میں نہیں ڈالے جاتے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادارے سے بڑا ہے میر شکیر الرحمان؟ اور اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں, آپ کو پتہ ہے. میں آپ کو ایک بہت سارے لوگ بڑے ہیں, بہت سارے لوگ بڑے ہیں ان اداروں سے, اور آپ نے دیکھا کہ ان کی بڑائی جو ہے, طاقت جو ہے ان کی آپ کو نظر آ رہی ہے ہر جگہ. یعنی آپ دنیا میں مجھے یہ بتا دیں, پاکستان کے اندر یعنی جو کسی شخص کو باہر جانے کا حق جس کے خلاف جو سزا یافتہ ہو, کوئی شخص نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ گیا, پورا نظام اس کے حق میں استعمال ہوا, میاں نواز صاحب, اور نظام بھی موجود ہے, عدل بھی چل رہا ہے, ورنہ کبھی اور جا ہی وہ نہ شخص سکتے, وہاں سمپل سی بیٹھا بات ہے, مذاق بھی اڑا رہا ہے آپ کا. اور اسی طرح نہیں آپ دیکھیں نا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں, یعنی میں آج کروں گا کہ ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جناب کیا آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ یہ شخص فلاں دن تک زندہ رہے گا. یار آپ کے سامنے روز کیسز آتے ہیں, اتنی بے بسی لوگوں کی ہے کہ ان کے کیسز سنے نہیں جاتے, اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب. اچھا چودھری صاحب, میرے پاس آخری منٹ ہے, میرے پروڈیوسر نے مجھے بولا کہ آخری منٹ ہے, تو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب اس سسٹم کو ظاہری باتیں چینج کرنا ہے. عمران خان صاحب 22 سال سٹرگل کر کے نعرہ لگا کے کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے, تبدیلی لے کر آئیں گے, تو اگر ایسے ہی چلتا رہے گا تو پھر تبدیلی تو نہ آئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا ہونا چاہیے کہ اس چیز میں تبدیلی آئے, یا پھر ہم کہہ دیں کہ افسوس کے ساتھ کہ اب ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نہیں, یہ آپ کی بات میں آپ کو عرض کروں کہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تبدیلی وغیرہ کی کوئی توقع کرنی بالکل عبث ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حقائق اتنے تلخ ہیں کہ کوئی شخص, صرف ہر بندہ کوشش کسی آرے کی ہے کہ یہ ہمارا عزت بھی رہ جائے, بھرم بھی رہ جائے, وقت بھی گزر جائے, لیکن ٹو کال اے اسپیڈ, یعنی ہر شخص اگر یہ طے کر لے, جو خاص طور پہ جو لوگ صاحب بصیرت ہیں, جن سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ جناب ان کی آواز سنتے ہیں, کم کم ان میں دیانت آ جائے اور وہ ان حقائق کو سیدھا سیدھا بیان کرے, تو عمران خان صاحب کو بھی یہ کہا جائے کہ خان صاحب آپ میں ہمیں وہ صلاحیت نظر نہیں آ رہی, آپ نے کہا تھا, تو کہاں ہے وہ صلاحیت؟ وہ صلاحیت لوگ سارے اٹھیں گے, یہ بات کریں گے کہ جناب ہمیں آپ اپنا دیں, جس سے آپ پاکستان کے اندر واقعی نظام عدل جو ہے وہ درست ہوتا ہوا نظر آئے. مجھے یہ بات ہے کہ اسلام آباد کے اندر آپ موجود ہیں, اسلام آباد کی کورٹس کو دیکھ لیں, کی کوئی امید نظر نہیں آتی. چودھری صاحب آپ نے حقائق پہ مبنی بات کی ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ دن اب دور نہیں کہ پر آ جائے گی, اور عوام اس پورے سسٹم سے, اس طرح کے تمام سیاستدانوں سے باتیں کرتے, دعوے کرتے, وعدے کرتے, لیکن کھوکھلے وعدے, بالکل ایسی باتیں جو کبھی بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وقت دور نہیں کہ پوری عوام سڑکوں پر آ جائے گی, اور عوام ایسے سسٹم سے کہہ دے گی, عوام ایسے حکمرانوں سے کہہ دے گی کہ بس بہت ہو گیا, ایسے نہیں چلے گا. ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.